करती हूँ अल्लाह के नाम से। 3 दिन तहज्जुद में ये तस्बीह पढ़ो इधर काम हो जाएगा। नामुमकिन हालात भी बदलते देखोगे। तहज्जुद अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए इनाम और तोहफा है, जिसे वो अपने महबूब बंदों के लिए पसंद फरमाता है। जो लोग रात के पिछले हिस्से में अपनी नींद कुर्बान करके अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, वो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। इनके दिलों में नूर उतरता है, चेहरों पर सुकून होता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग जो रात के औकात में अपने रब के हजूर सजदा और क़याम करते हैं और आखिरत की उम्मीद रखते हैं, वही असल कामयाब लोग हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब हर रात जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रहता है, आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है और कहता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसे कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे माफ़ी चाहे ताकि मैं उसे माफ़ कर दूं? इस हदीस से वाज़ेह होता है कि तहज्जुद का वक्त दुआ की कबूलियत का सबसे सुनहरी वक्त है। इस लम्हे रहमत के दरवाजे खुले होते हैं और रहमत की हवाएं चल रही होती हैं। तहज्जुद की फजीलत पर सहाबा कराम और औलिया अल्लाह की जिंदगियों में बेशुमार मिसालें मिलती हैं। हजरत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात को अक्सर लोगों के घरों के करीब खड़े होकर कुरान की तिलावत करते और तहज्जुद में अल्लाह से उम्मत के लिए दुआएं करते थे। हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक रकात में पूरा कुरान ख़त्म कर देते थे और ये सब तहज्जुद के वक्त होता था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे, रात का आखिरी हिस्सा मोमिन का खजाना है जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो उसकी कदर करते हैं। औलिया कराम में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि पूरी रात इबादत में गुजरती और तहज्जुद में वो उम्मत के गुनाहों की माफ़ी की दुआ मांगते थे। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, तहज्जुद वो वक्त है जब मखलूक अपने खालिक से सबसे करीब होती है। तहज्जुद के वक्त जो बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं, वो दिन के किसी और हिस्से में नहीं मिलती। ये वो घड़ी है जब दिल से निकला हुआ एक लफ्ज़ भी आसमान को चीरता हुआ अर्श तक पहुंचता है और अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, मेरे बंदे मैं तेरे साथ हूँ, जो तू चाहता है मांग ले। इस वक्त का जिक्र और अज़कार दिल को सुकून देते हैं और गुनाहों को धो देते हैं। अल्लाह ताला कुरान में अपने नेक बंदों का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि वो रात को कम सोते हैं और सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं। इस आयत में तहज्जुद के बाद के अज़कार और इस्तग़फ़ार की फजीलत बयान की गई है। सामीन, तहज्जुद न सिर्फ हाजत रवाई का जरिया है बल्कि ये दिलों को जिंदा करने वाली इबादत है। अगर कोई शख्स चाहे कि इसके नामुमकिन हालात भी बदल जाएं तो वो तहज्जुद को अपना मामूल बना ले। ये वो वक्त है जब आसमान से रहमत उतर रही होती है, फरिश्ते दुआओं की आमीन कह रहे होते हैं और रब्बुल आलमीन खुद अपने बंदों को बुलाकर फरमा रहा होता है, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूं और मुझसे माफ़ी चाहो मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। यही वजह है कि ये तस्बीह जो हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे, अगर तहज्जुद के बाद पढ़ी जाए तो अल्लाह के हुक्म से नामुमकिन भी मुमकिन में बदल जाता है। तहज्जुद की नमाज फ़र्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज समझी जाती है। ये वो इबादत है जो रात के आखिरी हिस्से में नींद कुर्बान करके की जाती है और इस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के सबसे करीब होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत मुफीद है और इस वक्त इबादत भी खूब दुरुस्त होती है। इस तरह एक और जगह इरशाद है कि इनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं और वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। ये आयत इस बात की दलील है कि जो लोग रात के वक्त अल्लाह के हजूर खड़े होते हैं, वो दुनिया की बेखबरी और गफलत को छोड़कर रब के कुर्ब का सफर अख्तियार करते हैं। इस अमल में न सिर्फ रूहानी ताकत बढ़ती है बल्कि दिल को एक अजीब सुकून नसीब होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं और फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की नमाज है। एक और हदीस में आपने फरमाया कि रात को क़याम किया करो क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों का तरीका रहा है और ये तुम्हारे रब
رب کا قرب حاصل کرنے، برائیوں کو مٹانے اور گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد نہ صرف عبادت ہے بلکہ یہ زندگی کو گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آتی ہے۔ سامعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معمول تھا کہ وہ دن کے کام کاج کے باوجود رات کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا اکثر حصہ قیام میں گزارتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مومن کی عزت اس کے رات کے قیام میں ہے اور اس کا شرف لوگوں سے بے نیازی میں ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگیوں میں تہجد ایک لازمی عمل تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ تہجد بندے اور اس کے رب کے درمیان خفیہ ملاقات ہے جس میں کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا۔ تہجد کا وقت رات کا آخری تہائی حصہ سب سے افضل ہے، مگر اگر کسی کو یہ وقت نہ مل سکے تو عشاء کے بعد سے صبح صادق تک بھی یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ نماز مومن کو دنیاوی فکروں سے آزاد کر کے اللہ کے حضور جھکاتی ہے اور اس کے دل میں یقین پیدا کرتی ہے کہ اصل مدد کرنے والا اور حالات بدلنے والا صرف اللہ ہے، جو بندے کے قریب ہوتا ہے اور اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور اس وقت مانگی گئی دعائیں اکثر وہ دروازے کھول دیتی ہیں جو دنیاوی اسباب سے بند نظر آتے ہیں۔ تہجد کی نماز ایک خاص عبادت ہے جو مومن کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر اپنی عاجزی اور محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ رات کا وقت یہ قیام صرف جسمانی محنت نہیں بلکہ ایک قلبی لگاؤ اور عملی قربانی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے اضافی عبادت ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ مقام محمود وہ عظیم درجہ ہے جو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، اور اس آیت میں تہجد کو اس بلند مقام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ سامعین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہمیشہ رات کی نماز کی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا، جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے۔ جب ایک صحابی نے سوال کیا، یہ کن کے لیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو خوش اخلاقی سے گفتگو کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور رات کو جب سب لوگ سو رہے ہوں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ الفاظ ہمیں تہجد کی روحانی عظمت کا اندازہ دلاتے ہیں کہ یہ عمل صرف نیکی کا اضافہ نہیں بلکہ جنت میں خاص مقام کا سبب ہے۔ رات کے آخری حصے میں دعا کی قبولیت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں ایک ایسا وقت ہے جب بندہ جو بھی بھلائی کی دعا کرتا ہے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ اس لمحے میں کی گئی دعائیں اور استغفار اللہ کے ہاں خاص مقام رکھتے ہیں کیونکہ اس وقت دل سب سے زیادہ خالص ہوتا ہے، دنیاوی خیالات کم ہوتے ہیں اور بندہ اپنے رب سے براہ راست بات کرتا ہے۔ یہ قرب کا لمحہ ہے جب انسان اپنے دکھ درد، اپنی ضرورتیں اور اپنی آرزوئیں سب اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تہجد کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام کیا کرو کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، یہ تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، برائیوں کو مٹانے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث میں تہجد کو گناہوں کے خلاف ایک ڈھال اور دل کو صاف کرنے والی عبادت قرار دیا گیا۔ اولیاء اللہ اور صالحین کی زندگیوں میں تہجد ایک لازمی عمل رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن رات کو اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے اور دن میں لوگوں کے ساتھ عزت و وقار سے رہتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے اور تہجد پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے خاص بندے اپنی نیند قربان کر کے اپنے رب سے تعلق جوڑتے ہیں اور اس تعلق سے انہیں ایک ایسی قوت ملتی ہے جو دنیا کے کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔
تہجد کا اصل مقصد دل کو بیدار کرنا اور ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ اس نماز میں کوئی جبر نہیں ہے بلکہ ایک محبت بھرا انتخاب ہے۔ بندہ خود چاہتا ہے کہ وہ دنیاوی آرام چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اس لیے اس عبادت کا اثر انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ یہ دل کو نرم کرتی ہے، نفس کو قابو میں لاتی ہے اور انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تہجد اسی وعدے کی عملی شکل ہے۔ جب بندہ رات کے سناٹے میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رب اسے اپنی رحمت میں یاد رکھتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تہجد کے لیے سب سے افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، لیکن اگر کسی کے لیے یہ ممکن نہ ہو تو عشاء کے بعد سے فجر تک کسی بھی وقت یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اصل بات اخلاص اور دل کی حاضری ہے، نہ کہ وقت کی پابندی۔ البتہ جو کوشش کر کے آخری حصے میں اٹھتا ہے وہ زیادہ اجر کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے خاص فضل کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک جلیل القدر صحابی اور فقیہ تھے، راتوں کو کثرت سے قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے حضرت ابو درداء کو تہجد کی نماز میں ایک مخصوص دعا کرتے ہوئے سنا۔ آپ پوری رات اس دعا کو دہراتے رہے، جس کا مفہوم کچھ یوں تھا: اے اللہ، تو نے ہمیں حسین بنایا، ہمارے اخلاق بھی حسین کر دے۔ صبح ہو گئی اور وہ مسلسل اسی دعا کو دوہرا رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا، آپ نے ساری رات یہ دعا کیوں دہرائی؟ کیا آپ نے کوئی اور آیت نہیں پڑھی یا کوئی اور دعا نہیں کی؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ام درداء، کیا تم نہیں جانتی کہ جب بندے کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور وہ اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمیں اس عمل سے ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں اخلاق کی درستگی انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ سامعین، اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے کہ تہجد کی نماز نہ صرف قرب الہی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ دعا اور اخلاق کی درستگی کا بہترین موقع بھی ہے۔ رات کا وہ لمحہ جب دنیا سو رہی ہو اور بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو، دل کی گہرائی سے جو بھی مانگے اللہ کے خزانے سے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی عبادت اور دعا کو ہمیشہ اہل ایمان نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت تسبیح کے بارے میں، جو رات کی اس تنہائی میں اللہ کے سامنے پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم اور آزمودہ عمل ہے جسے اختیار کرنے سے بندے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اس میں خلوص اور یقین کے ساتھ عمل کرے۔ سب سے پہلے آپ نے رات کو اٹھ کر تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ چاہیں تو 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 یا 8 رکعت پڑھ لیں۔ اگر استطاعت ہو تو 12 تک بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 رکعت تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تعداد کا اختیار آپ کے پاس ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ نوافل دل کی حاضری کے ساتھ ادا ہوں۔ نوافل مکمل کرنے کے بعد آپ اتحیات کی شکل میں قبلہ رخ بیٹھ جائیں، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو مختصر درود پاک پڑھ لیں یا نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اس درود کی کسی بھی مصنون صورت کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ درود شریف پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ دعا کو اللہ کے حضور پہنچانے کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ چھوٹی مگر اثر انگیز تسبیح پڑھنی ہے: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ الفاظ اللہ کے 2 عظیم ناموں پر مشتمل ہیں: یا حیو یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم یعنی اے کائنات کو سنبھالنے والے، برحمتک استغیث یعنی میں تیری رحمت کے وسیلے سے مدد مانگتا ہوں۔ اس تسبیح کو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر گنیں یا تسبیح کے دانوں پر گن لیں۔ 100 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں تاکہ اس عمل کی برکت 2 چند ہو جائے۔ یہ ایک نہایت مختصر اور آسان عمل ہے جو ہر شخص کر سکتا ہے۔ اس کی برکتیں اور فوائد بے شمار ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے یہ رزق میں بے
پناہ برکت کا ذریعہ ہے۔ انسان کے کاروبار و آمدنی میں ایسی ترقی آتی ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ گھر میں رونق اور خوشحالی آتی ہے، اولاد فرما بردار اور نیک بن جاتی ہے، بیٹیوں کے رشتے خود بخود آسانی سے طے ہو جاتے ہیں، گھروں میں سکون اور محبت پیدا ہوتی ہے، زندگی کے معاملات اللہ کی طرف سے آسان ہونے لگتے ہیں۔ اخروی اعتبار سے یہ تسبیح اور تہجد کا ملا جلا عمل اللہ کی رضا اور قربت کا سبب ہے۔ بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی خاص رحمت میں لے لیتے ہیں۔ یہ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے ماخوذ ہے، اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ نے اسے مشکلات اور حاجات میں کثرت سے پڑھا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ حاجت چاہے کتنی بھی بڑی یا ناممکن لگتی ہو، اللہ کے حکم سے پوری ہو جاتی ہے، شرط یہ کہ یقین کامل اور اللہ پر توکل ہو۔ سامعین، جب آپ یہ عمل کریں تو دل میں کوئی شک یا تردد نہ رکھیں، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کے سامنے درخواست رکھیں۔ تہجد کا وقت ویسے ہی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور جب اس کے ساتھ یہ بابرکت تسبیح پڑھی جائے تو اس کے اثرات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تہجد کو معمول بنائیں، محض 1-2 دن نہیں بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، تاکہ اس کا اثر آپ کی زندگی میں رچ بس جائے اور آپ کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ذکر قائم رہے۔ یا حیو یا قیوم 2 ایسے بابرکت اور عظیم اسماء الحسنی ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث دونوں میں آیا۔ یا حیو کا مطلب اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور یا قیوم کا مطلب اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے اور کائنات کا سہارا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی میں فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کا حصہ خود اس بات کا اعلان ہے کہ یا حیو یا قیوم اللہ کی ذات کی سب سے نمایاں صفت ہے۔ اور ایک اور جگہ سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور علم والوں نے بھی عدل کے ساتھ گواہی دی ہے، جو ہمیشہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت اس بات کو مزید واضح کرتی ہے کہ یا حیو یا قیوم صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور بقا کی علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی مشکل یا پریشانی میں ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، میں تیرے رحمت کے وسیلے سے مدد چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا اللہ کی رحمت اور مدد کو حاصل کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تعالیٰ اس کے تمام دن کے کام سنوار دیتے ہیں۔ یہ فضیلت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ ذکر صرف تہجد میں ہی نہیں بلکہ دن اور رات کے دیگر اوقات میں بھی برکت اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ دونوں اسماء یعنی یا حیو یا قیوم بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اسے یقین میں مضبوط کرتے ہیں کہ اس کی زندگی اور اس کے تمام معاملات صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس لیے جب یہ ذکر تہجد کی خلوت میں کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں اور دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سامعین، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر کے شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اور کمنٹس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام وسعت، رزق اور برکت کے لیے ضرور تحریر فرما دینا ہے۔ سامعین، آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو اپنے ذکر اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور ہمارے گھروں میں سکون اور محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔